ऑपोजिशन बोले साहब तो माइक बोले। ये गुंडागर्दी भाई भी करते हैं और ये गुंडागर्दी शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में यहाँ कर रहे हैं। मेरा ऐवान मुक़द्दस है, ये सब जुडिस है, अदलिया से ज्यादा मुक़द्दस है। ये सब जुडिस है, क्या सियासत झूठ है? ये सब जुडिस है, पार्लियामेंट के अंदर से हमला हुआ है। ये सब जुडिस है। पाकिस्तान का वजीर आजम छोटी सी रियासत के एक शहजादे के खत के पीछे चुपते हैं। नो मैं पहले इनको दूंगा, नहीं दूंगा मैं। ये जमहूरियत के दुश्मन है, इन्हें जमहूरियत के अलिफ में पता नहीं है। ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। इमरान खान चोर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। ऐवान ज़ीरी के आज के इजलास को मौरख इंतहाई मोहतात अंदाज में लिखे भी तो तहकीर, तज़हीक, दरोगोई, जानिबदारी और इखलाकी जवाज़ जैसे नुकात को हज़्फ नहीं कर पाएगा। मुक़द्दस पार्लियामेंट की तारीख में पहली बार गली गली शोर है नवाज शरीफ चोर है के नारे गूंजे और इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के नए मुंतखब चीफ जस्टिस की गैर जानिबदारी पर सवाल उठा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ में बरमला कहा कि किस की ज़बान को लगाम देंगे। हर शख्स कह रहा है कि चीफ जस्टिस हुकूमत का अपना आ रहा है। नाज़रीन, गो के अदालत आइन के आर्टिकल 69 के तहत अब पार्लियामेंट की कार्रवाई की तहकीकात नहीं कर सकती, मगर साथ ही अदालत उज़्मा और अस्करी इदारों की तज़हीक और तनकीद पर भी आइन पाकिस्तान का आर्टिकल 68 हद आयद करता है कि पार्लियामेंट में अदालत आलिया के किसी भी जज के अपने फ़राइज़ की अंजामदही में रवैये के बारे में कोई बहस नहीं होगी। अब यह भी मुमकिन है कि फाजिल अदालत भरम होकर कंटेम्प्ट लगा दे और यह भी ऐन मुमकिन है कि खुद को मुतनाज़ देखकर फाजिल जज इस केस से माजरत कर लें। मगर ये दुरुस्त है कि जस्टिस जमाली आने वाले नए चीफ जस्टिस को एक कड़े इम्तिहान में डाल गए। मौजूदा तनाजुर का अलमिया ये है कि जिस पर बड़े फैसलों का कड़ा इम्तिहान आया उसने अपना सर रेत में दबा लिया। वज़ीर आज़म पर खुद एहतसाबी का वक्त आया, सच्चाई और इखलाकी पर्चे में 33 नंबर भी ना ले पाए। अदालत उज़्मा से जुर्रतमंद फैसले की तवक्को की गई तो जिम्मेदारी आगे मुंतकिल कर दी और आज स्पीकर कौमी असम्बली की गैर जानिबदारी का इम्तिहान था। नाजरीन, वो इम्तिहान के जो एक बार पहले भी वो फेल कर गए जब इमरान खान और जहांगीर खान तरीन के रेफरेंसेस तो इलेक्शन कमीशन भेजे, लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का रेफरेंस नहीं भेजा। और आज वो दूसरा दिन जब उनकी गैर जानिबदारी, सो टू से न्यूट्रलिटी क्वेश्चन में आई। अपोजिशन जमातों ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक इस्तेकाक पेश की। अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट की बेतौकीरी करने पर और वज़ीर आज़म के अपने कहे गए अल्फाज के जो आइन और कानून के मुताबिक कौमी इमानत बन जाते हैं, सिर्फ सियासी बयान की हैसियत देने पर ये मोशन फाइल किया। अब इस इक़दाम का आला अदालत में चलने वाले केस से कोई ताल्लुक है या नहीं, कुछ आरा मुलाहिज़ा कीजिए। ये मामला बिल्कुल और हरगिज़ सब जुडिस नहीं है। इसको सब जुडिस कहना गलत रूलिंग है, क्योंकि देखो ये बड़ी सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। जो इशू और जो मामला और सवाल फ्लोर ऑफ द हाउस पे था ना, कौमी असम्बली के फ्लोर पे था, वो ये था कि क्या ये इस्तेहकाक मजरू हुआ है कि नहीं। जो गलत बयानी मियाँ नवाज शरीफ ने की है उससे क्या पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू हुआ है कि नहीं। ये इशू तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है ही नहीं। वजीर आजम ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक बयान दिया है, तहरीरी बयान पढ़ा है, जिसको उन्होंने ही किसी और फोरम में कह दिया है कि ये झूठा था। अब वो तस्लीम कर लिया कि वो झूठ बोला। ये तो पार्लियामेंट का अपना इस्तेहकाक है और ये बिल्कुल सब जुडिस नहीं है। अदालत में ये कतन मामला इस हवाले से नहीं है। ये तो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर कोई मामला अदालत के ज़ेर समाअत हो तो उसे असेंबली में डिस्कस नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो तहरीक इस्तेहकाक दाखिल की गई पीपुल्स पार्टी की तरफ से या पीटीआई की तरफ से, ये प्राइम मिनिस्टर की एक तकरीर के बारे में प्रिविलेज मोशन था। वहाँ तक के अदालत में प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट का ताल्लुक है, उस लिहाज से मामला ऑब्वियसली सब जुडिस है। तो मैं समझता हूँ कि ये बॉर्डर लाइन केस है और इसमें यह भी कहा जा सकता था कि ये प्राइम मिनिस्टर की स्पीच क्योंकि सब जुडिस नहीं है तो इसलिए उसके ऊपर तहरीक इस्तेहकाक आ सकती है।
نیشنل اسمبلی کے رولز میں پارلیمنٹ میں کیا گفتگو ہو سکتی ہے اور کیا نہیں ہو سکتی، اس پر ایک چیپٹر ہے. اس چیپٹر میں بڑی تفصیل سے درج ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ درج ہے کہ جو معاملہ کسی طریقے سے کسی بھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں اس پر بحث چل رہی ہو یا اس کا تعلق اس کے ساتھ ہو تو وہ معاملہ زیر بحث پارلیمنٹ میں نہیں لایا جا سکتا، بحث نہیں کی جا سکتی. اب مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جو اس وقت تحریک استحقاق ہے اس کا اور جو پینڈنگ کیس ہے سپریم کورٹ میں بتایا جاتا کہ ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے، وہ سب جوڈس ہے. اگر ایسا ہے تو رولنگ درست ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو سوالیہ ہے. ناظرین، اسپیکر قومی اسمبلی نے سب جوڈس کیس کا حوالہ دے کر دونوں موشنز آج مسترد کر دیے. اب ایک امتحان تو پارلیمنٹ کا جو پرچہ حل ہونا ہے ناظرین، وہ بہرحال وزیر اعظم کے ایوان میں کھڑے ہو کر غلط بیانی کرنے سے متعلق ہے. اب سیاسی نظام کے مقدس ایوان کو یہ طے کرنا ہے کہ اس ایوان میں اٹھائے گئے حلف کیے گئے عہد، بنائے گئے قوانین اور بتائے گئے حقائق کی اہمیت کیا ہے. حاکم وقت کی تقریر قوم کی امانت ہوتا ہے یا پھر محض سیاسی بیان کے جسے کبھی بھی کہیں بھی ڈسون کیا جا سکتا ہے. ہم 68 سالوں سے اس شش و پنج میں تو تھے ہی کہ سپریم ادارہ کون سا ہے. اب کنفیوژن قومی اہمیت کے حامل مقدمات پر بھی ہے کہ حاکم وقت کے احتساب کا مقدمہ اتنا بھی اہم نہیں کہ سردیوں کی چھٹیاں منسوخ کر کے روزانہ کی بنیادوں پر سماعت ہو سکے. آج سوال احتساب اور انصاف کے اس امتحان سے متعلق ہے کہ جس میں نہ تو ادارے پورے اترتے ہیں، نہ پارلیمان، نہ جج صاحبان. پھر فوڈ فار تھاٹ، ایک دوسرے کو چور چور کہنے کی جگ رسائی کیوں؟ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. آپ سب کی لائیو ٹویٹس بھی ہم ایئر کر رہے ہیں، اور ایک پول ہم نے کیا ہے کہ پارلیمنٹ میں آج پوزیشننگ کس کی درست تھی، اپوزیشن کی یا پھر حکومت کی. اس کے ریزلٹس بھی بتائیں گے. اسٹے ود اس، وی آر گونا بی رائٹ بیک. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ہمارے ساتھ ندیم افضل چند صاحب موجود ہیں، جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب ہیں، سینئر رہنما ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. شہریار افریدی صاحب، ممبر قومی اسمبلی، دی اسمبلی دے ہیو گون بیک ٹو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. بیرسٹر ظفر، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن رہ چکے ہیں، علی ظفر صاحب، اور سینیٹر نہال ہاشمی تھوڑی دیر میں ہمارا ساتھ دیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. بیرسٹر صاحب، آپ سے آغاز کروں گی. شروع میں نے کچھ مختلف ماہر قانون کی آراء جو ہے وہ دکھائیں کہ اس میٹر کے حوالے میں وہ کس طرح اسے دیکھتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ ایک پریولیج موشن کیا سب جوڈس ہونے کے زمرے میں آتا ہے کہ نہیں اس کیس کے حوالے سے؟ What do you think؟ دیکھیں جی، آرٹیکل 66 ہے آئین کا جو کہ پریولیج دیتا ہے، ایک طرح کی امیونٹی دیتا ہے، حفاظت دیتا ہے پارلیمنٹیرینز کو کہ جب وہ بحث کر رہے ہوں اسمبلی میں تو وہ بہت ساری باتیں کہہ سکتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ کیا ان کو کہنا چاہیے یا کیا نہیں کہنا چاہیے، وہ ان کی ذاتی ججمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن آئین نے آرٹیکل 66 میں ان کو تحفظ دیا ہے کہ وہ جب پارلیمنٹ میں ڈسکشن کریں یا ڈیبیٹ کریں تو کسی ایشو پہ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ جس ایشو کا آپ ذکر کر رہی ہیں، میرا خیال ہے یہ بہت افسوسناک ہے اور بالکل ایک تو غلط بات بھی ہے، سچ بھی نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے. لیکن اس کے علاوہ کون سی بات سچ اور کون سی بات جھوٹ ہے بیرسٹر صاحب؟ جو وزیر اعظم نے کہی یا جو آج پریولیج موشن کے حوالے سے جو سلوک ہوا؟ یہ جو سلوک ہوا آج پریولیج موشن کے بارے میں، میرا خیال ہے یہ دیکھیں جو کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں پارلیمنٹ میں جو آپ کہہ سکتے ہیں ضرور بالکل ڈیبیٹ، لیکن چونکہ آپ کی پوری لائیو ٹی وی پہ بات کر رہے ہیں تو آپ کو زبان اور آپ کو انداز اور وہ سارا رکھنا چاہیے اپنے اس کو نظر میں، بیکاز آپ پبلک ریپرزینٹیٹیو ہیں. تو مجھے آج میں نے سنا کافی سی ڈیبیٹ جو ہوئی، وہ الگ بات ہے کہ ہر ایک کی اپنی رائٹ ہے بولنا اور یہ آرٹیکل 66 میں تحفظ بھی دیا گیا ہے. لیکن میرا خیال ہے کچھ باتیں ایسی ہوئیں اسپیشلی جوڈیشری کے بارے میں جو میرا خیال ہے صحیح نہیں تھیں. اوکے، مگر آپ مجھے سمپلی ہاں یا نہ میں بتائیے نا، پریولیج موشن آج جو ریجیکٹ ہو گیا ہے سب جوڈس کہہ کے، یہ صحیح ہے غلط ہے؟ سب جوڈس نہیں ہے میٹر؟ نہیں، سب جوڈس میٹر ہے اور آئی تھنک یہ ریجیکٹ
کیا جا سکتا ہے کیونکہ پارلیمنٹ میں ایک پارلیمنٹ اور جوڈیشری کے درمیان جو ایک ہے ایک جس کو کہتے ہیں پروٹوکول، وہ یہی ہے کہ اگر کوئی سب جوڈس میٹر ہو تو اس کو پھر آپ پینڈنگ کر دیتے ہیں جب تک وہ اس کی ڈیسیجن نہ آ جائے، اور پھر ڈیسیجن کے بعد آپ اس کو اس پہ اوکے. سو ویری انٹرسٹنگلی چند صاحب، مگر بیرسٹر صاحب سے بھی یہ سوال پوچھیں گے، مگر the point is کہ وہ آپ نے ان کی بات سنی کہ کہہ رہے ہیں سب جوڈس ہو سکتا ہے، آئی مین آپ یہ کہہ کے رد کر سکتے ہو. سو کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسپیکر واز ناٹ رانگ انٹائرلی ان ڈوئنگ دس، میجورٹی ایسی ہے. سب جوڈس پاناما کا ایشو ہے، پرائم منسٹر کی اسپیچ سب جوڈس نہیں ہے، یا پرائم منسٹر جو انہوں نے فلور آف دی ہاؤس انہوں نے کہا ہے وہ پارلیمنٹ جس طرح سپریم کورٹ کوئی پابند نہیں ہے، اس طرح پارلیمنٹ بھی پابند نہیں ہے نا. پارلیمنٹ کا فلور ہے، اس کا پارلیمنٹ کے اندر احتساب ہو سکتا ہے. جو پارلیمنٹ کے اندر آپ ایک لفظ بھی کہیں گے اس کا احتساب پارلیمنٹ کے اندر ہوگا. اور پریویلیج بریچ ہوا ہے کہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے جو بات کی تھی وہ سیاسی بات تھی، یعنی کہ جس طرح عام کہا جاتا ہے نا وہ جھوٹ نہ بولو، اس نے کہا تو سیاسی باتیں کر رہا ہے، یعنی کہ جھوٹ اور سیاست کو تشبیہ دی جا رہی. اس سے بڑی میں کہتا ہوں کہ بے عزتی پارلیمان کی کیا ہو سکتی ہے، یا ڈس سروس. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو میاں صاحب کی سپیچ تھی اس کے اوپر پریویلیج موشن تھی، اور اسپیکر صاحب کے پاس بڑی سادہ سی بات تھی، پریویلیج کمیٹی میں بھیج دیتے، میجارٹی تھی ان کی کمیٹی میں بھی ہاؤس میں بھی، کل کر دیتے. لیکن بولنے نہ دینا جمہوریت میں آپ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے نا، آپ نے اس ہاؤس کی عزت بڑھانی ہے. اب ہاؤس کی عزت کے لیے جو پریویلیج موشن تھی آپ ڈیبیٹ کرتے کہ نہیں. ویلڈ پوائنٹ ہے بیرسٹر صاحب جو چند صاحب کہہ رہے ہیں، بریچ آف پریویلیج آف ہاؤس تو سپریم کورٹ نہیں سن رہی نا، یہ تو ہاؤس کی تقریر تھی، یہ تو ہاؤس فیصلہ کرے گا کہ اس کی جو اسٹیم ہے یا اس کی جو اس کا جو آنر ہے وہ اس کو پامال کیا گیا ہے کہ نہیں. جی وہی میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دو طریقے ہیں، ایک ہے سب جوڈس کیس کو ڈسکس کرنا اور اس کے بارے میں باتیں کرنا، وہ میرا خیال ہے اس کو روکا جا سکتا ہے، وہ باتیں تو نہیں ہونی تھی. لیکن جو جہاں تک تنقید کرنا ہے یا پاناما لیگ کے ایشوز کی بات کرنا ہے یا پرائم منسٹر صاحب کی سپیچ کی بات کرنا ہے، میرا خیال ہے وہ روکا نہیں جا سکتا. وہ تو بالکل پارلیمنٹ کے عین اس کے بزنس کا ایک بڑا اہم حصہ ہے، اور اس پہ بحث کرنا میرا خیال ہے بالکل روکنا مناسب نہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ڈیبیٹ بھی کر رہے ہیں ان کو یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ تنقید کا نشانہ بجائے عدالتی کارروائی کو یا عدالت کے ایشوز کو لا کے وہ ایک ڈیبیٹ کریں جو پارلیمنٹ کا پریویلیج ہے اس کے اوپر. تو یعنی کہ اگر یہ سوال ہوتا فریدی سر. جی بول لیجئے. جی میں کہہ رہا ہوں یہ بڑا اچھی ڈسٹنکشن اب بنانی پڑے گی. پارلیمنٹیرینز ہمارے بڑے ایکسپرٹس ہیں، ان کو یہ ڈسٹنکشن بنا کے آگے چلنا چاہیے تھا. اور میرا خیال ہے اسپیکر صاحب کو بجائے یہ ختم کرنے کا کہ ہم ڈیبیٹ ہی نہیں کریں گے، ان کو یہ ڈیبیٹ اس جس کو کہتے ہیں باؤنڈری کے اندر رکھ کے تو کروانی چاہیے تھی. آپ کو اسپیکر آج کنٹروورشل لگے، نیوٹرالٹی کھو گئے، انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، باہر نکل کے بھی آپ لوگوں نے یہ موقف لیا. سو اگین the $1 million question is کہ آپ سیکرٹری کے ساتھ نوٹس دیں گے، موشن فائل کریں گے کہ یہ اسپیکر ہٹاؤ بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ مہر. ایک چیز آج بڑی کلیئر ہو کے سامنے آئی کہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے they can go to any extent. مثال کے طور پہ پاناما کا تو ذکر ہی نہیں تھا. اسی پارلیمنٹ کے اندر پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ 1980 کے دہائی کے حوالے سے جو بھی ثبوت ہیں وہ کسی بھی ریلیونٹ فورم پہ ہم پیش کر دیں گے اور ہمارے پاس ہیں. بات یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر آن دا فلور آف دی ہاؤس غلط بیانی کرے اور اس کے خلاف آپ پریویلیج موشن لے کے جائیں تو پریویلیج موشن کو فیسیلیٹیٹ کرنا از دا لیگل رسپانسبلٹی اینڈ مورل رسپانسبلٹی آف دا اسپیکر. سے کیسے اس کو یہ کہہ دینا کہ یہ سب جوڈس ہے. سب جوڈس تو پاناما کیس ہے، اس کے حوالے سے تو بات ہی نہیں ہو رہی. اب اسپیکر نے ایک اور چیز کہی جو کہ بڑی الارمنگ ہے. اسپیکر نے یہ بات کہی کہ ابھی میں نہیں بولنے دوں گا. What does that show? وہ ان کا پروگیٹیو ہے نا، ہی ول ڈیسائیڈ کون کب بولے گا، دیٹ از ہز پروگیٹیو. آپ یہ ضرور کہیں، مجھے اختلاف کسی اور بات پہ جو میں بھی چلاؤں گی بھی، آپ بات کمپلیٹ کریں، مگر دیٹ از ہز پروگیٹیو. دیکھیں مہر، آپ بھی چیئر کر چکے ہیں چند صاحب، یو بیٹر انڈرسٹینڈ دس ایز ویل. مہر ایک چیز بڑی کلیئر ہے، پریویلیج موشن پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی ایک ہی چیز کے حوالے سے تھی.
پیپلز پارٹی لیڈر آف دی اپوزیشن کو بولنے دیا, لیکن تھرو آؤٹ اسپیچ خواجہ سعد رفیق used to interfere and he was poking his nose. کہتے رہے اسپیکر نو کراس ٹاک, کہتے رہے اسپیکر نو کراس ٹاک. ٹھیک ہے, اس کے بعد پریویلیج موشن پی ٹی آئی کی بھی تھی, ان کو سننے کے بعد گورنمنٹ کے پاس تو دونوں کو جواب رسپونڈ کر سکتے تھے. مگر ایسا بھی ہو سکتا تھا نا کہ انہوں نے خورشید شاہ بولے, اس کے بعد ادھر جائیں پھر آپ کے پاس آئیں. انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ کو بولنے ہی نہیں دینا. رانا ثناء اللہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب مجھے بتائیے گا کہ حکومت نے کا آنے کیوں دیا کہ تاریخ میں پہلی بار ایوان کے اندر نعرے گونجے گلی گلی شور ہے, نواز شریف چور ہے. Why did you bring it to this point, sir? نہیں دیکھیں, یہ کوئی پہلی بار یہ نعرے نہیں گونجے. یہ نعرہ پہلی بار ہوا ہے کہ یہاں پہ چور بابا چور, گو بابا گو سب کچھ دیکھا ہے, یہ نہیں سنا, کچھ نہیں ہوتا رہا. دیکھیں یہ چیزیں جو ہے, اور دنیا کی اور بہت ساری پارلیمنٹس ہیں جہاں پہ آپ نے کرسیاں چلتی بھی دیکھی ہوں گی, وہاں پہ گھوسے چلتے بھی دیکھے ہوں گے. مکے لے رائے تھے آپ لوگوں نے ان کی حکومت میں, پیپلز پارٹی کے لاسٹ ٹینیور میں. بات یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں تو مکے لہرائے گئے ہیں نا, باقی پارلیمنٹس میں تو مکے مارے بھی جاتے ہیں, سر بھی پھوڑے جاتے ہیں. مارے بھی تھے. تو یہ بات ہے کہ یہ ہو جاتا ہے, یعنی وہاں پہ لوگ جذبات میں آ کے کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ تجاوز ہو جاتا ہے. لیکن پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک ایسا فورم ہے کہ جہاں پہ عوام کے منتخب نمائندے بیٹھتے ہیں, وہاں پہ جھگڑے بھی ہوتے ہیں, تنقید بھی ہوتی ہے, شور شرابہ بھی ہوتا ہے, لیکن پھر وائز ڈیسیجن بھی وہیں پہ ہوتے ہیں. اور جب اس ملک میں پارلیمنٹ نے ڈیسیجنز کیے ہیں, رانا صاحب کیا وائز ڈیسیجن یہ نہیں تھا کہ پریولیجز موشن ایکسیپٹ کیے جاتے, وہ آگے ریفر کر دیے جاتے پریولیجز کمیٹی کو, ادھر فیصلہ ہو جاتا, ویسی اکثریت بعد میں پھینک بھی دیتے, مگر ایک ڈیو پروسیس فالو کیا جاتا, نہ کہ اسپیکر. جی یہ ٹاک شوز کی یعنی وائز آبزرویشن ہو سکتی ہے, باقی وہاں پارلیمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست فیصلہ ہے. وہ اگر اس کو ایکسیپٹ کر لیتے تب بھی ٹھیک تھا, اور وہ یہ پریویلیج کمیٹی کے سپرد ہو جاتی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے, پارلیمنٹ میں کسی بھی ایک واقعے کی بنیاد کے اوپر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہاں پہ ایسا کیوں ہوا. وہاں پہ اپوزیشن کو پوری طرح جو ہے وہ اجازت ہے, استحقاق ہے کہ وہ حکومت کے خلاف جن بھی الفاظ میں تنقید کرنا چاہے وہ کرے. اب یہ ہر کسی کی مرضی ہے کہ ایک اپوزیشن لیڈر جو ہے, میاں نواز شریف بھی اسی پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر رہے ہیں, ان کے اپنے الفاز ہوتے تھے. باقی سر مگر جب باعث سے چند صاحب بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں, مگر رانا صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں. گورنمنٹ تو ڈیفیوز کرتی ہے معاملات, گورنمنٹ تو آگ نہیں لگاتی, اور آج اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی نے معاملات کو ڈیفیوز تو نہیں کیا, میرے خیال ہے چڑھاوا دیا ہے, بڑھاوا دیا ہے. اور کیا ہوتا اگر پریویلیج موشن پہ ڈسکشن ہو جاتی, میاں صاحب اس ہاؤس کے ممبر ہیں, الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, ان کا احتساب اگر پارلیمنٹ کے اندر کرنے کی کوشش کی جاتی تو میرے خیال ہے آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا. آپ کا تو موقف ہی یہ تھا کہ پارلیمان میں آئیں, پارلیمان کو عزت دیں. یہی تو ہماری ڈیبیٹ ہو رہی ہے بہت دنوں سے, اور آپ بھی اسی ڈیبیٹ میں رہے. سوال یہ بھی ہے سر, اب میں کیونکہ اس یعنی ایوان بالا کہہ لیں یا قومی اسمبلی کہہ لیں, میں اس کا حصہ نہیں ہوا. مجھے آج کی وہاں کی پروسیڈنگز کی پوری طرح سے مجھے خبر نہیں ہے. آپ ایک ٹی وی آن کریں, آپ کو خبر ہو پنجاب میں ہی نا جی, آپ لا منسٹر ہیں تو پنجاب میں لا تو سمجھتے ہیں نا سر. نیوٹرلٹی آف دا اسپیکر, نیوٹرلٹی آف دا اسپیکر. رانا صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں, پہلے دو ایسے موقع آ گئے ہیں جدھر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ گیا صادق پہ. ایک ریفرنسز جب بھیجنے ہوتے ہیں تو وہ عمران خان اور جہانگیر خان ترین کا تو الیکشن کمیشن بھیج دیتے, نواز شریف کا نہیں بھیجتے. اب آج آپ نے دیکھا پریولیج موشن نہیں ایکسیپٹ کرے, اس کے بعد میں آپ کو دکھانا چاہوں گی جب چیف جسٹس کی بات ہوئی کہ آنے والا چیف جسٹس قائد حزب اختلاف نے کہا کہ گلی گلی یہ بات ہو رہی ہے, ہر کسی کی زبان پہ بات ہے کہ نون لیگ کا ہے, تو یہ پلیز ملاحظہ کیجئے, غور سے سنیے گا. ایاز صادق صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ نون لیگ کا چیف جسٹس نہیں ہے, ایسے نہ کہیں, یہ پورے پاکستان کا ہے. انہوں نے کہا یہ ہمارا چیف جسٹس ہے, ایسے نہ کہیں, ہمارا. اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہمارے سے کیا مراد ہے, ایک دفعہ پلیز ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے. میرا خیال ہے یہ ہم نہیں کہیں کہ چیف ہمارا چیف ہمارا چیف ہمارا, میرا خیال ہے یہ ہم نہیں کہیں کہ چیف ہمارا چیف ہمارا چیف ہمارا.
رانا صاحب ہمارا یعنی کہ نون لیگ یعنی کہ اسپیکر پہ بیٹھے ہوئے بھی اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو نون لیگ کا اسپیکر سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کا تو پھر کام ہی ہے, آپ تو یہی کہیں گے نا, بات کو جس طرح باقی ہمارا کام یہ ہے. اٹھا دیں. جب لیڈر آف دی اپوزیشن یہ کہہ رہے تھے کہ وہ نون لیگ کا چیف جسٹس ہے تو ان کا یہ کہنے کا مطلب تھا کہ ہمارا یعنی ہم سب کا. نہیں سر, نہیں آپ پوری بات سنو. انہوں نے کہا آپ یہ نہ کہیں کہ یہ ہمارا چیف جسٹس ہے. سن لیں, آپ پوری سنیں. انہوں نے نون لیگ کو ہمارا کہا ہے, لیکن میرے خیال ہے چیف جسٹس صاحب بڑے سمجھدار اور مجھے ہوئے, نہیں وہ بڑے قابل, اور میرے خیال ہے وہ اپنے آپ کو اس کیس سے میں نہیں سمجھتا, میری تو رائے ہے کبھی بھی آپ نے آپ کو اس بیچ میں شامل ایسی باتوں کو وزن نہیں دینا چاہیے کہ فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. بڑی یعنی حیران کن بات ہے. خورشید علی شاہ صاحب تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے, انہوں نے کہا جی لوگ سوشل میڈیا پہ جو سر لوگ تو اور بہت فلاں ڈھمکانا کہتے ہیں, سوشل میڈیا پہ چلائی جا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں رانا صاحب یہ بھی نون لیگ خود کیمپین چلوا رہی ہے چیف جسٹس آنریبل جج کو پریشرائز کرنے کے لیے. پر جو بھی چلا رہا ہے وہ سوشل میڈیا, لیکن وہ جو بھی چلا رہا ہے وہ نہ عدلیہ کی خدمت ہے نہ اس ملک کی خدمت ہے. اور میرے خیال ہے نہیں مگر آپ سر مگر اپوزیشن, اب یہ چیف جسٹس پتہ ہے آپ کو, یہ اوپر آنا چاہتے تھے, اس وقت تھوڑا سا کنٹروورشل ہوا تھا. یہ ان کو لاہور ہائی کورٹ کا جج چیف جسٹس نہیں بنایا گیا تھا. افتخار چودھری صاحب نے ان کو, زرداری صاحب نے سائن آف کر دیا تھا نا, چودھری صاحب نے اس کی کیس اٹھا لیا تھا. کزن میرے سابقہ جج, میرا تو آپ نہیں آپ کے تو سابقہ ہوں گے, میرے تو بھائی آج بھی وہ کزن ہیں. نہیں آپ تو نون لیگ سار ہونے نہیں کرتی رانا صاحب, آپ کے تو کزن آج بھی وہ ہیں مجھے پتا ہے, لیکن آپ تو سابقہ ہی ہو گئے نا. نہیں سابقہ میرے, یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے سابقہ عہدہ ہوتا تھا, سابقہ کزن پہلی دفعہ سنا ہے. یہ تو آپ نے کہا نا, یہ اتنی بے رخی اچھی نہیں ہوتی ویسے. نہیں میری ان سے کوئی بے رخی, آپ راجپوت ہیں, راجپوت اتنی بے رخی نہیں کرتے نہ کہ بندہ عہدے سے جائے تو بندہ سابقہ ہو جائے. نہ میری ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے, میرا ان سے پیار. نہیں آپ کی ملاقات کوئی نہیں ہوتی. ایک بڑے بھائی آپ نے بڑی زیادتی کی ہے سر, جو ہے وہ ہے, ان سے وعدہ بھی پورا نہیں کیا. رانا صاحب زامن آپ, رانا صاحب مجھے بتائیے کہ چند صاحب جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی حکومت کا کام ہے صبر و تحمل سے چلے, ہم نے پچھلے 7 مہینے میں وہ صبر نہیں دیکھا. یہی آپ کی حکومتی ٹیم تھی جس نے کہا کہ لوہے کے چنے ثابت ہوں گے ہم, جب پارلیمانی کمیٹی بنی. جو سعد رفیق نے زبان استعمال کی ہے رانا صاحب, وہ پیراگان منسٹر آپ کے, یہ پرووک کرنے والی بات ہے نا, جو آج انہوں نے زبان استعمال کی. آپ ہی ابھی بات کر رہے ہیں نا, لیکن جو بندہ خود لوہاری گیٹ سے شروع ہو کر پیراگان سٹی تک پہنچا ہو, اور پھر رانا صاحب آپ تو سیاستدان ہیں بڑے پرانے, آپ کے ساتھ ہماری بات چیت اکثر ہوتی ہے. اگر میں اب میرے بال نہیں ہے, میں خود ہی بالوں کے اوپر ڈسکشن شروع کر دوں تو سعد رفیق صاحب کو اصول نہیں یہ چیز کرتی تھی میرا خیال ہے. نہیں دیکھیں چند صاحب, جہاں تک اصولی طور پہ یہ بات ہے کہ گورنمنٹ کو ڈیفیوز کرنا چاہیے اور ہمیں معاملات کو جو ہے وہ بہتر رکھنا چاہیے, یہ بات اصولی طور پہ تو درست ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اپوزیشن کی جو ہے وہ کس حد تک, یعنی سارا دن ان کی سکیورٹی کرتے رہے, اور اس کے بعد جلسہ ان کا سوائے گالی گلوچ کی ہوتا کوئی نہیں تھا, اور پبلک میں نیگیٹو میں جاتا تھا. یہ ہے ہاں, تو اس میں بات یہ ہے سر مگر آج آپ نے بلاول کو کیوں رگڑ دیا؟ بلاول کرپشن کی چوری کھا کر جوان ہوا ہے ان سے, اور پھر یہ بھی کہا گیا ٹریجری بینچز کی طرف سے کہ منہ نہ کھلواؤ, زرداری کی کرپشن پہ سلوگن ایئرنگ شروع کر دینا ایوان میں. یعنی کہ آپ کا یہ لہجہ کیوں؟ تحریک انصاف کے ساتھ چلو سمجھ آتی ہے. نہیں دیکھیں اس میں ہاؤس میں تو جب ایک طرف سے نعرے لگتے ہیں تو دوسری طرف سے لگتے ہیں, یہ کبھی بھی نہیں ہوا. یہ باہر آ کے بھی یہ بات, یہ موقف اختیار کیا گیا, باہر آ کے بھی یہ باتیں کی گئی ہیں کون چوری کے پیسے پہ بڑا ہے. آئی مین ایک وقفہ لے لوں, مگر رانا صاحب آج اتنا دکھ ہوا, تعجب ہوا, ادھر سے کہا جا رہا ہے گلی گلی شور ہے, نواز شریف چور ہے, ادھر کہا جا رہا ہے عمران خان چور ہے, بیچ میں کہا جا رہا ہے زرداری چور ہے, یعنی گلی گلی شور ہے, پورا پارلیمان ہی چور ہے. یہ آئی مین سیریسلی سر, آج گورنمنٹ کروا رہی ہے یہ سب کچھ, یہ گورنمنٹ ہی کی ہے نا. اب اسپیکر اسمبلی اگر ڈیفیوز کرنا چاہتے ہیں رانا صاحب, پنجاب اسمبلی کو ہینڈل کرتے ہیں. چند صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کبھی ہاؤس میں ہم بھی اپوزیشن میں رہے ہیں, جب بھی اپوزیشن کی طرف سے نعرے بازی ہوتی ہے دوسری طرف سے بھی جواب آتا ہے, دوسری طرف سے بھی گورنمنٹ کم جواب دیتی ہے. آپ گیلانی صاحب کے خلاف نعرے لگاتے تھے تو ہم نہیں بولتے تھے کہ ہم کہتے تھے چلو تھوڑی دیر میں اپوزیشن چپ کر جائے گی, ہم نے تو ہاؤس چلانا ہوتا تھا. تو یہ گورنمنٹ تو نہیں کرتی. ہاں طاقت, فرعونیت کے نشے میں بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اگر میں ہی فرعون بن جاؤں, میرے میں ہی طاقت آ جائے, گھمنڈ آ جائے کہ آج میں نے یہ ادارہ بھی میرے قابو میں آ گیا, یہ ادارہ بھی میرے قابو میں آ گیا, سیکشن آف میڈیا بھی میرے قابو میں آ گیا, اگر میرے اندر اتنا گھمنڈ آ جائے تو پھر تو رانا صاحب میں تحس نحس ہی کروں گا, پھر تو میرا امیر المومنین بننے کا شوق بھی ہوگا,
پھر مجھے وہ ساری چیزیں صدام حسین حکومت کر سکتا ہے تو میں نہیں کر سکتا، حسنی مبارک کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ بات یہ ہے میرے اندر بھی آ سکتی ہے نا. بات یہ ہے چند صاحب کہ اب مسلم لیگ نون میں ہزاروں لاکھوں سینکڑوں لوگ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں اور اسمبلی میں ہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا جو ہے وہ رول ہے، اپنی اپنی طبیعت ہے، لیکن آپ جو مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں میاں نواز شریف، ان کے خلاف جس قسم کی بد کلامی اور الزام تراشی اور جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں آپ نے دیکھا نہیں ہے کبھی ان کی زبان سے جو ہے وہ کبھی انہوں نے جواب بھی دیا. کبھی نہیں کی سی او ڈی کے بعد ایک وقفہ لے لیں سر، ایک وقفہ لے لیں، اس کے بعد آئیں گے. دو پیپلز پارٹی کو اپنا ورکر اس لیے گالی دیتے ہیں کہ آپ ان کے خلاف نرم زبان بولتے ہیں، اور آپ کے ایسے پیراگن منسٹر جو آپ کے پیراگن سٹی منسٹر. سر آپ ایسی باتیں نہ کریں، سعد رفیق ادھر نہیں ہے نا، آپ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے. اگر رانا صاحب دفاع کریں گے تو میں لوہاری گیٹ سے رانا صاحب سے، میں رانا صاحب وہ پنچایت چابی میں کہتے ہیں نا، اور پنچایت میں کہتا ہوں رانا صاحب ہی فیصلہ کر دیں کہ کون کہاں سے شروع ہوا کہاں پہ پہنچا. آپ کیوں اگلے پچھلے کھاڑ ہیں جب وہ اپنا دفاع کرنے کی دل نہیں ہے؟ تو غلط بات ہے نا. اگر میں کہتا ہوں ایک بندہ خود دلدل میں پھنسا ہو نا، وہ دوسرے کو کیسے تانا دے سکتا ہے؟ میں ہی ہوں، اگر میں کرپٹ ہوں، میرے اوپر الزام ہو تو میں آپ کو کیسے، یا رانا صاحب کو یا دوسرے کو کیسے؟ نہیں تو پھر آپ پہ بھی اپلائی نہیں سر. کون سے بڑے بڑے تو ابھی حکومت میں نہیں آیا نا، سر بہت اچھا بڑے بڑے میٹر ریڈرز بھی آج تقریریں کر رہے تھے نا سوٹو سے. وہ خود اسمبلی میں بیٹھے ہوئے نا، آپ ڈائریکٹ کریں ان کو، ہٹ کریں کسی کے بارے میں کچھ نہ کہیں جو اپنا دفاع نہ کر سکے. آپ ڈائریکٹ کریں ان کو، وہ جواب خود دیں گے. جو اسمبلی میں موجود نہیں ہے آپ اس کے اوپر یہ تو اس کے اوپر، اور آپ مورالٹی کی باتیں بھی کرتے ہیں. بار اس ملک میں مورالٹی نہیں ہے، مگر دو ٹرمز جو تشریح طلب سیاسی یتیمی کہ جو نون لیگ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی مقدر ہے نومبر میں سے رہا ہے، اور سیاسی بیان، یہ کس بلا کا نام ہے؟ ایک وقفے کے بعد اسٹے ود اس نیوز ہے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ہمارے ساتھ کیبنٹ منسٹر خواجہ سعد رفیق صاحب موجود ہیں. خواجہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خواجہ صاحب بتائیے گا کہ یہی بحث ہو رہی تھی کہ اٹس ویری انفارچونیٹ، ادھر سے آواز اونچی کریے پلیز، اٹس ویری انفارچونیٹ کہ آج پہلی دفعہ ایوان کے اندر گلی گلی شور ہے، نواز شریف چور ہے، یہ نعرے گونجے، اور پھر وہ گورنمنٹ جس کا کام ہوتا ہے کہ پریشر کو کم کرے، اینگر کو سبڈیو کرے، وہ ادھر تک بات چلی گئی سر کہ آپ نے باہر آ کے بھی پریس کانفرنس کی کہ بلاول کرپشن کی چوری پہ بڑا ہوا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. آپ کو لگتا ہے کہ یہ درست کام کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر بی بی پہلی بار حکومت میں نہیں آئے اور کوئی نئے سیاست میں بھی نہیں آئے، اور ٹالرنس بھی ہے اور ٹالریٹ کیا بھی ہے. خاص طور پہ پی ٹی جو دھرنا سیاست کی ہے اور جو گالیوں کا تمہار بند ہے، پچھلے تقریباً 6 سال سے یہ لوگ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں. الزام لگاؤ، گالیاں دو، اور ساری جماعتوں کو الزام لگاؤ اور گالیاں دو، اور اس کے بعد ثبوت نہ دو. سنائیے اس کو، لیکن آپ کو کبھی کبھی جواب دینا پڑتا ہے، کیونکہ جس طرح ان کی کانسٹیچوئنسی ہے، ہماری بھی ایک کانسٹیچوئنسی ہے، ہماری بھی الیکٹریٹ ہے، ہماری بھی ایک پاپولر سپورٹ ہے، اور ہمیں اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. لگتا یہ ہے جب آپ بالکل چپ کر جاتے ہیں کہ آپ نے کوئی گناہ کیا اور یہ دودھ میں دھلے ہوئے ہیں، تو دودھ میں دھلے ہوئے ہم سارے جتنے ہیں وہ سب کو پتا ہے، کوئی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. ایک بات. دوسری گزارش یہ ہے کہ آج جو کچھ ایوان میں ہوا ہے اس کی ذمہ داری ہم پہ عائد بالکل نہیں ہوتی، اس کی ذمہ داری پی ٹی آئی پہ عائد ہوتی ہے. جب محترم قائد حزب اختلاف پوائنٹ آف آرڈر پہ کھڑے ہوئے 50 انہوں نے بات کی، اس دوران میں 2 بار کھڑا بھی ہوا. اسپیکر صاحب نے کہا آپ چپ، آپ بیٹھ جائیں. بالکل نہیں، کراس ٹاک نہیں میں نے کی تھی، میں صرف کھڑا ہوا تھا کیونکہ قائد حزب اختلاف کا پریویلیج ہوتا ہے. تو میں کھڑا ہوا تو اسپیکر صاحب نے کہا بیٹھیں اور ان کے بعد آپ کو موقع ملے گا، اور میں چپ کر کے بیٹھ گیا. 50 منٹ بعد جب شاہ صاحب محترم نے اپنی بات مکمل کی تو آبویسلی حزب اقتدار کی باری تھی، پھر حزب اختلاف کو موقع ملنا تھا. اور اب یقین کیجئے شاہ محمود قریشی صاحب جتنی دیر بات کرتے انہیں کسی نے انٹرپٹ نہیں کرنا تھا، بلکہ اس کے بعد شیخ رشید صاحب نے بھی بات کرنی تھی، ان کی بھی ایک ایڈجرنمنٹ موشن تھی، اور یہ بالکل کانسیپٹ کلیئر تھا. اور یہ آپ کسی کو بات کرنے سے روک سکتے بھی نہیں ہیں. نہ ہم 19 ممبران کے ساتھ اس ایوان میں بیٹھے ہوئے تھے پرویز مشرف کے دور میں، تو ہمیں بات کرنے سے روکنا مشکل ہوتا تھا. تو
कौन रोकेगा पीटीआई को? ख्वाजा साहब, ये आपको लगा कि पीटीआई ने माहौल खराब किया, मगर लगा नहीं है, पता है आपको, चले आपका मौकफ है, ठीक है, नहीं मेरा मौकफ है ना, ठीक होगा तो कोई बात नहीं, मतलब इस पे हर एक अपनी राय रखता है, मैंने क्रॉस टॉक नहीं करनी, मेरी आपकी बात है बिल्कुल, कोई क्रॉस टॉक नहीं हो रही, मेरे पार्टिसिपेंट्स को भी पता है, आप मेरे बिल्कुल दोस्तों से बात कीजिए, एब्सोल्युटली, साथ पार्टिसिपेंट्स को भी पता है। मगर मुझे बताएं, बिलावल के ऊपर नजला क्यों गिरा? नहीं, बिलावल साहब पे कोई नजला इस तरह नहीं गिरा, बिलावल साहब रोज जो है वो बात करते हैं और बहुत सारी बातें उनकी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होती हैं, और आज शाह साहब ने, देखिए जब शाह साहब बात करेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में, तो ये नहीं होगा कि वो तो नवाज शरीफ साहब के बारे में बात करके चले जाएंगे तो उनके लीडर के बारे में कोई बात नहीं करेगा। बैगेज तो अपने अपने सबके मौजूद हैं। और जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट की बात की जा रही है, तो ईवान एक सियासी ईवान है, और हमारा सियासी बयान जो है, जब हम कहते हैं हमारा बयान जो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, तो वो झूठ पर मबनी नहीं है। हम 35 पेंचरों की तरह नहीं करते कि 1.5 साल 35 पेंचरों का रोना रोया, बाद में कहा मेरा बयान सियासी था। भाई हम तो संजीदा लोग हैं, सियासत संजीदगी से और सदाकत से करते हैं। जो अदालत में, आखिरी बात, अदालत में जो पीएम साहब की स्टेटमेंट है वो एलैबोरेटेड स्टेटमेंट है जो पार्लियामान में दी गई है। जो कुछ पार्लियामान में कहा गया उसमें और जो अदालत में कहा गया, यानी ये नहीं किया कि पार्लियामान में कोई और बात की, वहां कोई और बात की, वो एक एलैबोरेटेड स्टेटमेंट है और पार्लियामान में एक जनरल स्टेटमेंट थी, क्योंकि अदालत है, वहां पे आपको सबूत भी देने हैं, शवाहिद भी देने हैं और डिटेल से जाना है। इतनी सी बात है। बाकी शाह साहब बात करना चाहे, आखिरी बात, जज़ाकल्लाह, पीटीआई बात करना चाहे बिल्कुल करे। आज भी हमारी आपस में बात हुई है, शाह जी के पास भी हम गए थे, शाह महमूद साहब से भी बात हुई थी, लेकिन किसी तरीके से आए। अगर आप कहेंगे कि हम तो अपनी बात मनवाएंगे और किसी और को बोलने नहीं देंगे, वो नहीं हो सकता। ओके, तो अब पंजाब का ओहदेदार भी बना दिया ना कि पंजाब का, ये इनकी बेचैनी, आपको तो टिकट देते हुए मसला पड़ रहा था पंजाब में ज़रदारी की शक्ल के साथ। इस बेचैनी के ऊपर पीछे भी तो कुछ है ना सर। उस वक्त तो भुट्टो को फांसी हुई थी ना, अभी तो विरसे में करप्शन के इल्जामात हैं। कातिल आज भी जिंदा है ना, आज भी असेंबलियों में बैठे हुए, आज भी लाहौर के अंदर देख ले, एहतसाब करते ना पिछले दौर में, देखे एहतसाब, ताकत, कातिल भी थे, जुडिशियल मर्डर भी था। देखे हमारी पिटीशन तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है ना हमारे। हाँ, मगर वो आई एम सॉरी टू से वो जिया के खिलाफ है, वो दैट्स नॉट, यू आर नॉट लुकिंग एट इट एज अ जुडिशियल मर्डर। जिया औलाद के जो सियासी औलाद है ना, सियासी औलाद तो है ना, 27 के बाद आप देख लेंगे कि इंशाअल्लाह ताला जो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं ना, आप इनको आप देखेंगे कि ये ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह, दमादम मस्त कलंदर होगा। और ये जो जेली बनना चाहते हैं इनको, मैं आप देखें किसी की जात के ऊपर नहीं, लेकिन ये आपको मैं बता दूं कि ये पैनामा इनको हजम होने वाला नहीं। ओके, मैं एक पोल दिखा दूं जल्दी से। हमने सवाल पूछा था ट्विटर पे कि क्या लगता है कौन हक के या सच के रास्ते पे, कौन आज दुरुस्त था जो पार्लियामेंट में सब कुछ देखने को मिला बदकिस्मती से। तो 23% लोगों का ये कहना है कि गवर्नमेंट गलत थी और 77% का ये कहना है कि ऑपोजिशन सही थी। क्विकली सर, लास्ट वर्ड्स एंड दैट्स इट। कहना चाहूंगा कि कल तक PMLN कहती थी कि तहरीक इंसाफ बर्गर फैमिली है, मम्मी डैडी है। आज पहली दफा उनको ये एहसास हमने दिलाया है कि दे शुड नॉट बी टेकिंग पार्लियामेंट फॉर ग्रांटेड। और बहुत शुक्रिया। वैसे आयरॉनिक कि आपने ये एहसास दिया कि पार्लियामेंट को कौन ग्रांटेड लेके नहीं। यार वक्त खत्म हो गया, किल्लत रहेगी। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।